अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। क़िस्से अंबिया अलैहिस्सलाम के इस सिलसिले की नवी कड़ी लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे कि नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को दावत दी, तौहीद की तरफ बुलाया, तो उनकी कौम ने जो इनकार किया और आपके साथ बहस की, तो उसके बाद अंजाम क्या हुआ। तो देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अंकबूत आयत नंबर 14 में फरमाया है कि वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिथ फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50, कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा जिनमें वो 50 कम हज़ार साल तक रहे। यानी नूह अलैहिस्सलाम ने 1000 साल तक, 50 कम 1000 साल तक अपनी कौम के दरमियान रहे, उन्हें तौहीद की तरफ बुलाते रहे, लेकिन उनकी कौम ने हक़ कबूल नहीं किया सिवाय चंद लोगों के। अल्लाह ताला इस बात को दूसरी जगह ज़िक्र करता है कि उनकी कौम ने बाकायदा उनसे बहस किया और यहाँ तक कहा कि ऐ नूह अलैहिस्सलाम, अगर तुम सच्चे हो तो जो वादा करते हो, जिस अज़ाब के बारे में हमको डराते हो, ले आओ अज़ाब। अल्लाह कहता है क़ालू या नूह क़द जादलतना फ़अक्सरत जिदालना। उनकी कौम ने कहा कि ए नूह अलैहिस्सलाम, आपने हमसे बहुत बहस की, बहुत ज़्यादा बहस कर चुके आप। फ़अतिना बिमा तइदुना इन कुन्त मिनस सादिकीन। इसलिए ए नूह अलैहिस्सलाम, अगर आप सच्चे हैं तो जिसकी आप धमकी देते हैं, जिस वादे से डराते हैं, जो वादा है आपका, जो अज़ाब की बात आप करते हैं, उसको ले आइए। तो यहाँ तक उनकी कौम कहने लगी, नूह अलैहिस्सलाम से बाकायदा अज़ाब का मुतालबा करने लगी कि आप सच्चे हैं तो लाइए अज़ाब। अब नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह शोरा में बयान फरमाया, क़ाल रब्बी इन्न कौमी कज़्ज़बून। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे रब, मेरी कौम ने मुझे झुटला दिया। फ़फ्तह बैनी व बैनहुम फ़तहन व नज्जिनी व मन मइय मिनल मुअमिनीन। तो ए अल्लाह, हमारे और इनके बीच फ़ैसला कर दे, यानी ए अल्लाह अब इनको दिखा दे कि हक़ क्या है, हमारे और इनके बीच फ़ैसला कर दे, और मुझे और मेरे साथ जो ईमान लाए हैं उनको बचा ले। यानी अल्लाह अब तू अज़ाब नाजिल कर इन पर, ये खुद अज़ाब मांग रहे हैं, अब अज़ाब नाजिल कर, मुझे और मेरे साथ जो ईमान लाए हैं, नज्जिनी व मन मइय मिनल मुअमिनीन, मुझे और मेरे साथ जो कुछ अहले ईमान है उनको बचा ले, बाकी इन सब पर तबाही नाजिल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हूद आयत 36 से 37 में खुद कहा कि नूह, अब ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, इसलिए इनके बारे में अब फ़ैसला करना है, अब तुम उसकी तैयारी करो। अल्लाह कहता है व ऊहिय इला नूहिन अन्नहु लन युमिना मिन कौमिका इल्ला मन क़द आमना। और नूह अलैहिस्सलाम को बताया गया कि अब तुम्हारी कौम में कोई और ईमान लाने वाला नहीं है, जितने ला चुके, अब मज़ीद इनमें से कोई और सुधरने वाला नहीं है। फ़ला तबतइस बिमा कानू यफ़अलून। तो अब इनके पीछे नहीं पड़ना है, अब ये जान लें कि अब इनमें कोई और नहीं है जो सुधरने वाला है। वस्नइल फुल्का बिअयुनिना व वहयिना। इसलिए अब हमारे कहने के मुताबिक, हमारी रहनुमाई के मुताबिक, हमारी हिदायत के मुताबिक आप कश्ती बनाएं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि अब आप कश्ती बनाएं, क्योंकि अब अज़ाब आने वाला है, सैलाब का अज़ाब। और चूँकि नूह अलैहिस्सलाम को बचाना है, तो उनके और उनके साथियों के बचाव के लिए कश्ती का हुक्म है कि आप कश्ती बनाएं। उसके बाद देखिए हम इनके साथ क्या करते हैं। कहा वला तुखातिबनी फिल लदीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। और ये लोग, इनमें से किसी को बचाने की बात नहीं करना, ये सब के सब डिबो दिए जाएंगे, ये सब के सब गर्क कर दिए जाएंगे पानी में। आप कश्ती बनाइए, इससे आपको बचा लिया जाएगा। और सूरह नूह आयत 26 से 27 देखें तो खुद नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी कि अल्लाह इनकी पकड़ कर, इन पर अज़ाब नाजिल कर, इनमें से किसी को छोड़ना नहीं। अल्लाह ने नकल किया वक़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फ़ाजिरन कफ़ारा। नूह अलैहिस्सलाम खुद दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह अब ज़मीन में, अब धरती पर इनमें से किसी को बाकी मत रखना, ये बहुत फसादी है। अगर ये बाकी रह गए तो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और इनकी आने वाली नस्ल भी फासिक फाजिर होगी। यानी इनकी जो अगली औलाद पैदा होगी, ये लोग उन्हें भी बिगाड़ डालेंगे। ये इतने बिगड़े हुए
کہ خود تو بگڑے ہیں، آنے والی نسلوں کو بھی اسی رائے پہ ڈال دیں گے، اس لیے ان سب کو ختم کر دے، ان کو اب رہنے کا حق نہیں ہے زمین پر۔ اللہ نے سورہ ہود آیت 40 سے 45 میں وہ پورا منظر پیش کیا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قُلْنَا احمل فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب کشتی پر آپ سوار ہو جائیں اور ہر چیز کا ایک جوڑا اپنے ساتھ رکھ لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیں، الا یہ کہ جو آپ کی رائے سے الگ راہ اختیار کیے ہوئے ان کو چھوڑ کر جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ پر ایمان لائے ہیں، جو توحید والے ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھ لیں، اور جو دیگر لوگ ہیں آپ کے گھر کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں صاحب ایمان ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ اور اللہ نے آگے کہا وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ کہا ان سب لوگوں کو کشتی میں سوار کر لو، اور کہا ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، اب کشتی پہ سوار ہو جاؤ اللہ کا نام لے کے، یہ اب چل پڑے گی اور یہ لوگ اب غرق ہوں گے۔ آگے اللہ کہتا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، جب سیلاب آیا، پانی امڑ آیا تو پہاڑوں جیسی موجیں تھیں اور ان میں یہ کشتی چل رہی تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، ان کا بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ الگ تھا، تو کہا یا بنیّ، اے بیٹے ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ مت رہ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا آ کے سوار ہو جا، تو کافروں کے ساتھ مت رہنا۔ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ، تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا، يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب شرک اور کفر آخری حد تک سرایت کر جاتا ہے انسان کے ذہن و دماغ میں، تو انسان کتنا کٹرپنتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ حق بتانے والے کی بات پر یقین نہیں کرتا، اس کی بات کو قبول نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا عذاب سامنے موجود ہوتا ہے پھر بھی سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ شرک اور کفر کس درجہ ان کے ذہن و دماغ میں بیٹھ چکا تھا کہ عذاب آ چکا ہے، سیلاب آ چکا ہے، کشتی چل رہی ہے، اور نبی فرما رہے ہیں، نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اب تم بچنے والے نہیں ہو، صرف یہی ایک ٹھکانہ ہے، پھر بھی کہتا ہے میں نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر، کتنی خطرناک چیز ہے شرک اور کفر، کہ اس عالم میں بھی، اس حالت میں بھی آدمی سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہا نہیں، نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم نہیں بچ پاؤ گے، آج اللہ جس پر رحم کرے گا وہی بچ پائے گا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، یہ بات چیت ہو رہی تھی اور پھر ایک موج اٹھی اور وہ شخص غرق آب ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا۔ آگے وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلیہ وغیض الماء وقضی الامر، اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین پانی باہر نکال، تو زمین سے بھی پانی باہر آ رہا ہے، آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے، ہر طرف پانی ہی پانی، اور یہ کشتی چل رہی ہے اس میں اور سب کے سب ڈوب رہے ہیں، سارے کفار اور سارے مشرکین ڈوب رہے ہیں، نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے وہ صحیح سلامت ہیں، وہ اس کشتی پر ہیں۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور پھر یہ کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فقال، اور کہا رب ان ابنی من اہلی، کہ اللہ میرا بیٹا تو میرے خاندان میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور تیرا وعدہ تو سچا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اے نوح میں تمہارے خاندان والوں کو اور اہل ایمان والوں کو بچا لوں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے ڈوب گیا، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ تو میرا بیٹا تھا، میرے گھر والا تھا، اور تیرا وعدہ تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، تو یہ کیسے ڈوب گیا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ تمہاری پریوار کا حصہ نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، یہ تو غیر صالح عمل تھا، اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا، اس کے پاس صحیح عقیدہ نہیں تھا، اس لیے یہ حقیقت میں تمہاری پریوار کا حصہ نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف خونی رشتہ کافی نہیں ہے، صرف نسل کافی نہیں ہے،
اگر کسی کو اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو اس کا عمل دیکھا جائے گا، اس کا عقیدہ دیکھا جائے گا، اور اس عقیدے کی بنیاد پر اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تمہارے پریوار کا نہیں ہے، یہ تمہارے خاندان کا نہیں ہے، تمہارے خاندان کا جو ہوگا، جو تمہارے پریوار کا ہوگا، اس کو ہم نے بچانے کی بات کہی تھی، یہ تو تمہارے خاندان کا ہی نہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھے، یہ جو خونی رشتہ ہے، یہ رشتہ بھی کسی کام کا نہیں رہ جاتا اگر اس رشتے سے جڑا ہوا کوئی شخص کفر پر ہو، شرک پر ہو۔ ایسے وراثت میں آپ دیکھیں کہ کسی شخص کا بیٹا اگر مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، تو اپنے باپ کی پراپرٹی میں وہ حصہ نہیں پائے گا۔ خونی رشتہ ہے لیکن حقیقت میں وہ نہیں شمار کیا جائے گا، وہ ان وارثین میں نہیں شمار کیا جائے گا جن کو حصہ ملتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اصل جو رشتہ ہے وہ توحید کا ہے، اسلام کا ہے، ایمان کا ہے۔ ہمارے پریوار میں اگر لوگ ایمان پر ہیں، اسلام پر ہیں، تو ہمارے پریوار کا حصہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس دائرے سے باہر نکلتا ہے تو گرچہ خونی رشتہ ہے لیکن حقیقت میں ہمارے خاندان سے وہ باہر ہو گیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، کہا فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اپنے انداز میں کہا کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں اس کا سوال نہ کریں، اور آپ ان لوگوں میں سے نہ بن جائیں جن کو علم نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تیری پناہ ہے کہ میں تجھ سے ایسا مطالبہ کروں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، اور آگے ہے کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے بخشا نہیں، مجھ پر رحم نہیں کیا، اکم من الخاسرین، تو میں بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، کہا کہ اب معاملہ ختم ہو چکا، گنہگاروں کو، شرپسندوں کو ان کے کیے کی سزا مل چکی ہے، اب آپ کے ساتھ موجود کشتی میں جو لوگ ہیں یہ سب سلامت ہیں، اب سلامتی اور برکت کے ساتھ اب دھرتی پر اتریے اور یہاں پہ آپ رہیے۔ تو یہ معاملہ ہے نوح علیہ السلام کی قوم کا کہ جب ان کے سامنے دعوت دی گئی اور انہوں نے دعوت قبول نہیں کی سوائے چند لوگوں کے، تو اللہ رب العالمین نے سیلاب کی شکل میں اپنا عذاب نازل کیا، اور اس عذاب میں وہ سارے لوگ تباہ و برباد کیے گئے، اور نوح علیہ السلام اور ان کے پریوار کے لوگ اور یا جو ان کے مومن ساتھی تھے جو کشتی پر سوار تھے، ان سب کو اللہ رب العالمین نے بچا لیا۔ اور آخر میں صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3339 ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یجیو نوح و امتہ، نوح علیہ السلام اور ان کی امت قیامت کے دن جب آئے گی، فیقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کہے گا حل بلغت، کہ اے نوح کیا آپ نے ان تک حق کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ فیقول نعم اے ربی، نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اے رب ہاں میں نے ان تک پہنچا دیا تھا۔ فیقول لامتہ، تو اللہ رب العالمین ان کی قوم سے پوچھے گا حل بلغکم، کیا نوح نے تم تک میرا پیغام پہنچایا تھا؟ فیقولون لا ما جاءنا من نبی، تو وہ کہیں گے نہیں ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ فیقول لنوح، تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہے گا من یشہد لک، کہ آپ کے لیے گواہی کون دے گا؟ فیقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت میرے تعلق سے گواہی دیں گی۔ فنشہد انہ قد بلغ، تو ہم گواہی دیں گے کہ واقعی نوح علیہ السلام نے حق پہنچایا تھا۔ وہو قولہ جل ذکرہ، اور اس کے بعد نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں ذکر کیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے حق میں گواہی دو۔ تو یہی مراد ہے، یا اس جیسی چیزیں مراد ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے گواہی دیں گے۔ تو یہ حدیث میں بھی یہ چیز آئی ہے نوح علیہ السلام ان کی قوم کے حوالے سے، جو آخرت میں معاملہ پیش آئے گا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ تو یہ چند باتیں تھیں سلسلہ وار نوح علیہ السلام کے بارے میں، اور یہاں پر ہم نوح علیہ السلام کا واقعہ ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے حصے میں ہم انشاءاللہ ہود علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے سننے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔